24 घंटे के अंदर 1297 मरीजों का इजाफा हुआ है और ये अब तक किसी एक दिन में मैक्सिमम इजाफा हुआ है वो ये है। अगले 6 महीने 1 साल तक हम इसके साथ रहना पड़ेगा। अपने खुद जिम्मेदारी से अपने में फासले पैदा करें। यहाँ पे आकर तो वफाकी वुज़रा हमारे कारोबारी हजरात को उकसाते हैं। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पे खड़ी है इनकी। अली ज़ैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है, इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। मैं चैलेंज करता हूँ वज़ीर आज़म मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। अभी आपने ओपनर देखा कितनी सख्त तंदो तेज़ बातें हो रही हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जबकि ये वफाक और सिंध की लड़ाई अपनी जगह है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अलार्मिंग खबरें थी। पिछले 24 घंटों में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए 1297, 1297। पिछले 24 घंटे में जो अमवात की तादाद थी वो किसी भी एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा 32 जो हुई है वो हुई है। डेथ्स का और इसका मैं आपको रेशो बता दूं कि अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है। पहले जो हमारी 100 अमवात हुई वो पहले उनको 48 दिनों के अंदर वो हुई। सेकंड 100 अमवात जो हुई वो 7 दिन में, तीसरी 100 अमवात 7 दिन में, और ये आखिरी 100 अमवात जो हुई हैं वो सिर्फ 4 दिन के अंदर हुई हैं। इससे टोटल जो आपकी डेथ काउंट है वो 400 टॉप चुका हुआ है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। फिर साथ ही गवर्नमेंट की बातें हो रही कि हम इसको किस तरह ईज डाउन करेंगे और एक स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। क्या स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह होगा? एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आया है कि इस वक्त जो जितने केसेस हुए हैं उसमें से 50% से ज़ायद जौन से हैं वो 50 साल से नीचे हैं जो कन्फर्म केसेस हैं। अगरचे जो डेथ्स हुई हैं उसका 83% लोग 50 साल से उम्र में ज़्यादा थे। लेकिन एक और बहुत अलार्मिंग खबर हुई है। 444 डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स इस वक्त कोरोना वायरस में पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन अलार्मिंग बात उससे भी ज़्यादा है कि सिर्फ एक हफ्ते में पिछले में इनमें 191 रादर लोगों का इजाफा हुआ है, 75% इंक्रीज़। अगर डेथ्स हमारी हर 10 दिन के बाद डबल हो रही हैं, अगर ये हमारी जो नंबर्स हैं ये हर 10 दिन के बाद डबल हो रहे हैं, अगर हमारे फ्रंट वर्कर्स, डॉक्टर्स वगैरह ये इस स्पीड से बीमार पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन कम होगा, ज़्यादा होगा, और उस पर बहसें चल रही हैं, तो क्या हम तैयार हैं? क्या इस वक्त लॉकडाउन कम करने का वक्त है कि ज़्यादा करने का वक्त है? ये बहुत बड़ी बहस चल रही है। उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी एक बयान दाग दिया और उन्होंने कहा कि ये एलीट की वजह से लॉकडाउन था, जो मेरे ख्याल में ख़तरनाक स्टेटमेंट है। एक ऐसा मुल्क जिसमें पहले ही बहुत डिविजन्स हैं, कहीं रिलीजन के मामले में, कहीं पॉलिटिक्स में, वहाँ पे एक बीमारी को भी अगर हैव और हैव नॉट्स के दरमियान में बांट दिया गया तो शायद इसके सोशल इम्प्लिकेशंस होंगे। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे और मेरे साथ बड़ा ही आज एक काबिल पैनल है। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर। हमें ज्वाइन करेंगे अभी तैमूर झगड़ा साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हेल्थ केयर फाइनेंस के KPK के, और नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, और सारी चीज़ों पे ब्रीफिंग्स वगैरह करते हैं। मैं ज़रा डॉक्टर यास्मीन आपसे शुरू करता हूँ। ये इतना अलार्मिंग ट्रेंड है कि एक तरफ हम देखते हैं स्पाइक आ गई है, और एक हेल्थ मिनिस्ट्री की मैं फिगर्स देख रहा था, वो मई 15 तक शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 लाख कंफर्म केसेस होंगे। तो क्लियरली 18,000 तो अब टॉप चुका हुआ है। तो ये हम रिलैक्स एनवायरनमेंट क्यों बनती जा रही है जबकि स्पाइक आ गया है? आगे फिगर्स बड़े ख़तरनाक हैं, और अब जब बाहर हम देखते हैं, गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं, तो हमें ऐसे लगता है जैसे चिल प्रोग्राम शुरू हो गया और अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जो आपने सारी भी फिगर्स दी हैं इनको आपने सारे उससे होलिस्टिक व्यू से देखिए ना। अगर हम 18,000 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि 18,000 लोग ऐसे थे जिनको ये इन्फेक्शन लगी, तो फिर ये मत भूलिए कि 4,000 अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होकर इस वक्त घर चले गए हैं, और इस वक्त हमारे पास जो टोटल नंबर है टू डील विद 14,000। इसके अंदर जिस तरह हमने कहा ना, बहुत बड़ी तादाद हमारी वो भी लोगों की थी जो बाहर से आए थे, और अभी भी आपको पता है फ़्लाइट्स जो आ रही हैं
ان میں بھی اچھی بڑی تعداد کے لوگ انفیکٹڈ ہیں. جیسے ہمارے پاس 1-2 فلائٹس جو ہیں جو ابو دھابی سے یا شارجہ وغیرہ سے آئی ہیں یا قطر سے آئی ہیں, اس میں نمبر آف پیشنٹس جن کو اسکرین کیا گیا ہے اس میں اچھے بڑے نمبر ہیں, 70 لوگ جو ہیں دے ہیو کم آؤٹ ایز انفیکٹڈ. اب امپورٹنٹ چیز جو آپ فرما رہے تھے کہ ہم دس از ناٹ این ایکسپونینشیل رائز. ایکسپونینشیل رائز یہ ہوتا ہے کہ آج 100 ہے تو کل 200 ہوگا اور پرسوں 400 ہوگا اور ترسوں 800 ہوگا. سو اٹ ملٹیپلائز لائک دیٹ. لیکن اس طرح کی الحمدللہ جس طرح کا بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے, چاہے لاہور میں, یہ پنجاب میں ہوا, سندھ میں ہوا, خیبر پختونخوا. ڈاکٹر آپ یہ تو دیکھیے نا, ہر 10 دن میں ڈبل ہو رہے ہیں آپ کے نمبرز کنفرم بھی, اور ڈیتھس بھی ڈبل ہو رہی ہیں. یہ اگر ایکسپوننشل نہیں ہے تو کیا ہے مالک؟ سب سے نہیں, نو مالک, ایک امپورٹنٹ کیا چیز ہے آپ دیکھیں, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ نمبر آف ٹیسٹ بھی تو بڑھائے نا آپ نے, جس پہ ہر مرتبہ احتجاج اور اعتراض ہوتا تھا کہ جی ٹیسٹ نہیں بڑھائے جا رہے. اب دیکھیں جب آپ نمبر آف ٹیسٹ بڑھائیں گے, اندازاً اس وقت کوئی 6% انفیکشن ریٹ ہے, تو نیچرلی آپ زیادہ سے زیادہ نمبر آف پیشنٹس جو ہے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ڈیٹیکٹ کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم کم سے کم ڈیٹیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کے کانٹیکٹس ٹریس کر رہے ہیں. کانٹیکٹس ٹریس کرنے کے بعد ان کی ہم کیا کہتے ہیں باقاعدہ ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. تو میں سچویشن کو I don't think so it's a hopeless situation. It is a hopeful situation اس وجہ سے کہ اگر میں اس کا کمپیریزن دنیا کے کسی مغربی ممالک سے کروں تو ہماری اس وقت سچویشن is not the same way, it is not going on the same trajectory. ڈاکٹر اسکن یہ مجھے بتائیے, میں نے کبھی انکار نہیں کیا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو یہ الارمنگ انکریز ہوا ہے ہیلتھ ورکرز میں, ڈاکٹرز میں, اب میں دیکھ رہا تھا کے پی کے اندر 103 اور پنجاب میں 102. اگر ایک طرف ہم باتیں سنتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے سب فیسلٹیز دے دیں, آپ کا بھی کل ہڑتال ختم ہوئی ہے, ابھی بھی آپ کی ایک نیگوسیشن چل رہی ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ, یہی ان کے مطالبات تھے. تو جو نمبرز آئے ہیں, جس طرح یہ ایکسپوننشل رائز ہوا ہے ڈاکٹرز نرسز کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلنے کا, تو پھر تو ڈاکٹرز وغیرہ کا اعتراض بالکل ٹھیک ثابت نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے ان لوگوں کی آپ کیئر نہیں کر سکے جو آپ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, تو عام آدمی کس طرح آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی آپ نے ایک بہت بڑی ذاتی کی بات کہہ دی کہ دے ہیو ناٹ بین لکڈ آفٹر. مقصد یہ ہے کہ ایون ود دا بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ ایٹ ٹائمز جو آپ کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں دے آر ایکسپوزڈ. اور اگر آپ ایکسپوجر دیکھیے تو صرف ان کا نہیں ایکسپوجر, آپ کی ایڈمنسٹریشن کا ایکسپوجر ہے, آپ کی پولیس والوں کا ایکسپوجر ہے. ڈیفینیٹلی جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں ان کا سب سے زیادہ ایکسپوجر ہے. لیکن جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے پنجاب کے اندر 101 ڈاکٹرز پازیٹیو, الحمدللہ ان میں سے تقریباً نیرلی اباؤٹ 40% آف دیم ہیو ریکورڈ اینڈ دے ہیو گون ہوم اینڈ دے آر. جس طرح ہماری ڈیٹیکشن ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم ان کا پھر ٹریس بھی کرتے ہیں سارا ان کے کانٹیکٹس. اور جب آپ کانٹیکٹس ٹریس کرتے ہیں تو نیچرلی وین یو ورکنگ ان ون ڈپارٹمنٹ تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اور کولیگز کو بھی آپ سے لگے. لیکن اب اس وقت ہم نے ہر طریقے سے اس وقت کووڈ یہ جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے یہ بہت وافر مقدار میں باقاعدہ میں نے ہر جگہ جا کے پریس کے سامنے جو ہمارے پاس اسٹور میں پڑا سب کو بتایا ہے. اور میرا خیال ہے جہاں تک نیگوسیشن کا تعلق ہے ود وائی ڈی اے, perhaps I think you should also be on board of it. Their major demand was reinstatement of their colleagues. That was the reason why they were sitting there. وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے تو ان کے اکوپمنٹ بھی دے دیا, ان کی جو لوگ کووڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز بھی بڑھائیں, اور ان کے کہنے کے بغیر ہی یہ کی ہیں. اور یہ میں آپ کو یقیناً بتا رہی ہوں کہ نیچرلی شروع کے اندر اگر کچھ اکوپمنٹ کم تھا, اب تو اس وقت میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جس کے پاس کم سے کم اگلے پورے ہفتے کا اکوپمنٹ موجود. لیکن وہ آپ نے جو کوارنٹین سینٹر بنایا ہوا ہے ایکسپو سینٹر میں, اس میں پوری توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی 1000 آدمی ہیں, ہمارے لیے 6 واش رومز ہیں, ہمیں کوئی صفائی نہیں ہے, کوئی کیئر نہیں ہے. پولیس کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. سو ہمیں بھی سی اے لاٹ آف چنکس ان دی آرمر. میرا خیال ہے نہیں, میرا خیال ہے there would be chinks in the armor. آپ نے کیا سمجھا کہ everything is going to be perfect مسئلہ یہ this is an evolving situation. سب سے بڑی بات ہے وہاں 1000 لوگ نہیں ہیں. That should be corrected. وہاں 2 ہالز ہیں, ایک ہال میں 300 ہیں اور ایک ہال کے اندر 140 لوگ ہیں.
یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دے آر ناٹ 1000 پیپل. 1000 بیڈ, اٹس a 1000 بیڈ ہاسپٹل. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 بیڈ کے لیے 6 واش روم. We don't have 1000. Just let me make it correct. There are 3 halls. Please be corrected. لوگ وہ جو بھی کہیں, میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی. ہر ہال کے اندر علیحدہ واش رومز ہیں. And there are 6 washrooms for, I agree کہ number of washrooms comparatively کم ہیں. We are working on it. کہ probably we'll have to develop some container washrooms. جہاں تک تعلق ہے کہ جو ہر ہال کے اندر علیحدہ واش رومز ہیں. So we should not say 3 halls ہیں. اس وقت total number of people there are 430. We have been looking after them for 1 whole month. اس سے پہلے کوئی disturbance نہیں ہوا. یہ ابھی پچھلے 3-4 دنوں کے اندر what happened کہ کچھ ہمارے باہر سے جو فلائٹس آئی تھیں, ان کے جب لوگ کوارنٹین یہاں لا کے رکھے گئے تو نیچرلی وہ پہلے بیچارے بہت دنوں کے بعد اپنے گھر والوں سے ملنا چاہ رہے تھے. یہاں جب وہ پازیٹیو نکلے اور ان کو ہسپتال میں لایا گیا, دے گاٹ ایجیٹیٹڈ انیشلی. اس میں کچھ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ تھے, وہ ناراضگی ہم سے اس بات کی اظہار کر رہے تھے کہ ہم بار بار ٹیسٹ کرواتے ہیں, بار بار وہ پازیٹیو آتا ہے. اب ان کی کریکشن کی تسلی کے لیے انہوں نے کہا جی ہمارا شوکت خانم سے چلے آپ فیسلٹیز, اب آپ فیسلٹیز امپروو کر رہے ہیں. میں آپ پہ واپس آتا ہوں. میں ناصر حسین شاہ نے بھی, ہمیں ناصر حسین صاحب نے جوائن کر لیا. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ ادھر کرونا پھیلا ہوا ہے, ادھر آپ لوگوں کا جھگڑا بالکل ہائی پچ پہ جا رہا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں رکے گا, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہاں رکے گی دونوں سائڈ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک صاحب, ہمیں مجبور کیا جاتا ہے, ہم اس کا پھر جواب دینا پڑتا ہے. اب جیسے یاسمین راشد صاحبہ کا کبھی کوئی غلط بات نہیں آتی ان کی طرف سے, کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہوتی, اور یہ بڑا کام کر رہی ہیں اپنے صوبے میں, تو ہم نے کبھی ان پر کسی نے ان کے لیے کبھی کچھ بولا ہے ہماری طرف سے. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری طرف سے ایک دم شروع ہوئے, بلکہ ہماری جو ہیلتھ کی منسٹر ہیں عذرا پیچو صاحبہ, جو پہلے دن سے کام کر رہی ہیں, بہت زیادہ کام کیا ہے, ان تک کو نہیں انہوں نے اسپیئر کیا, ان کا نام بھی کے لیے بھی کچھ کہا, دیگر چیزیں بھی. اور آپ دیکھیں ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. مالک صاحب آپ بہت سینئر ہیں, آپ کے علم میں بھی ساری چیزیں ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے احکامات دیے, چیف منسٹر سندھ گورنمنٹ نے مکمل طور پر 26 فروری سے ہی ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. اور جو بھی باتیں ہوئیں ہم نے تو اس چیز کو پیچھے ڈال دیا. چیئرمین نے کہہ دیا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں, سی ایم, ہم ہر جگہ پہ کبھی ہم نے کوئی, لیکن ایک دم میرے پاس ڈیٹ وائز چیزیں پڑی ہیں سر کہ ہر چیز سموتھلی جا رہی ہے. اچانک ایک وزیر صاحب آتے ہیں وفاقی اور کہتے ہیں جی سی ایم تو صرف خبریں پڑھتا ہے سندھ کا. اس کے ویری نیکسٹ ڈے 2-4 اور وزراء صاحبان آ جاتے ہیں, ایک کوئی ترجمان صاحب کا بیٹھے بٹھائے ٹویٹ آ جاتا ہے, تنقید خامخواہ کی شروع کی جاتی ہے. اور اس کے ذمہ دار مالک صاحب آپ ہیں. آپ نے پہلی دفعہ ہماری کوئی تعریف شروع کی غلطی سے یا کیسے بھی سندھ والوں کی, پیپلز پارٹی کی, گورنمنٹ کی, وہ ہضم نہیں ہو سکی, اور اس کے کاؤنٹر میں سب لوگ سامنے آ گئے. سر ہم سچ بتا رہے ہیں, ہمیں بڑا دلی دکھ ہوتا ہے. یہ وقت جو ہے سر ہمیں آپس میں اسکور سیٹلنگ. شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چلیں مجبور کیا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. میں کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا, اور میں اس میں ہمیں تیمور جھگڑا صاحب نے بھی فون پہ جوائن کر لیا, ان کا اسکائپ کام نہیں کر رہا, بٹ ہی از ود اس آن فون. ڈاکٹر یاسمین, آپ تینوں سے سوال میں پوچھوں گا. ڈیٹا جو آیا ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جون سا میجورٹی 50% سے بھی زیادہ 20 سے 49 کی عمر کے مریض ہیں, 20 to 49. اب جب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب یہی وہ طبقہ ہے 20 سے 49 والا جو فیکٹریز میں بھی کام کر رہا ہے, جو آفسز میں بھی کام کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور یہی ہائیسٹ نمبر آف ٹارگٹڈ بھی ہے. تو پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کس طرح ہوگا؟ بیکاز 50 سے اوپر والے تو چلیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, 60+ والے کوئی ریٹائرڈ ہیں, سب کچھ ہیں. جو موسٹ ایکٹیو سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے وہی موسٹ جو ابھی تک کیسز آئے ہیں پازیٹیوٹی کے. تو آپ کے نزدیک, سندھ گورنمنٹ کے نزدیک اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ پھر ہم باقیوں سے پوچھتے ہیں. سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لاک ڈاؤن, سمارٹ, لائٹ,
ہینڈسم, سونا, کوجا, وہ لاک ڈاؤن از لاک ڈاؤن. اب اس کی یہ ضرور ہے کہ اب ہم نے ایک لمبے طرز ٹائم کے لیے سر ہم نے ابھی کام کرنا ہے, نئی طرز زندگی ایڈاپٹ کرنی پڑے گی, نئے تدابیر کے ساتھ, ایس او پیز کے ساتھ ہر فیلڈ کو آہستہ آہستہ بتدریج مرحلہ وار کھولنا پڑے گا, کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ گیا. جو لاک ڈاؤن ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ 15 دن کے 2 ہو جاتے تو اب حالات مختلف ہوتے, لیکن چلیں اب جو ایشو ہے سر یہ لاک ڈاؤن, اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں 100% صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ خود بھی اس میں زیادہ پازیٹیو آئے ہیں, پھر دیکھیں ہماری دوسری جگہ کا میں نہیں کہہ سکتا, سندھ میں سر 225 سے زیادہ چھوٹی عمر کے بچوں کو ہوا ہے, خواتین کو ہوا ہے ایک بہت بڑی تعداد کو, 25% خواتین ہیں. وہ کیسے افیکٹ ہوئی؟ وہ انہی جو ہمارے یہی طبقہ جو گھر میں نہیں بیٹھ سکتا, یہ باہر نکلتے ہیں یا دیگر کوئی بھی ایشوز ہیں, گھر جاتے ہیں, بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی افیکٹ ہوتی ہیں. یہ الارمنگ سچویشن ہے. ہم تو دیکھیں میں تیمور صاحب کو بھی لے لوں, میں ذرا شاہ صاحب تیمور صاحب کو بھی لائن پہ لے لوں. السلام علیکم تیمور. السلام علیکم جی. تیمور آپ سے بھی یہی سوال ہے پہلے, باقی تو ہم کریں گے, بیکاز کے پی خاص طور پہ ہارڈسٹ ہٹ ہے. آپ کے 35 میں سے 33 ڈسٹرکٹس میں یہ افلیکشن ہوئی ہوئی ہے, اور جب میں برٹیلٹی ریٹ دیکھتا ہوں وہ آپ کا نیشنل ایوریج تقریباً ڈبل ہے, اور کافی برا حال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کس طرح ہوگا؟ جو میں بھی ڈیٹا, اور آپ تو نمبرز کے بھی بندے رہے ہیں, فائنانس منسٹر میکنزی, سو یو نو اسٹرکچرل ایشوز اینڈ پرابلمس. جب ہم یہ آج بڑا زبردست ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے ماہر رحمان کا ڈان نیوز پیپر میں, اس میں 2 کویشچنز بڑے مزدار انہوں نے کیے ہیں. ایک تو اسی ڈیٹا کے اوپر کہ کس طرح ہم اس کو کس سیکٹر کو آپ لاک ڈاؤن کریں گے, دوسرا پینڈیمک کس طرح پھیل رہا ہے. صاحب پنجاب میں ابھی ڈاکٹر یاسمین سے ہی پوچھوں گا, گجرات میں بہت زیادہ ایک ڈسٹرکٹ میں زیادہ آیا, اور اس پہ یہ بھی ایک ریزن سمجھا گیا کہ باہر سے جو لوگ بہت سے واپس آئے ہیں وہ گجرات میں بہت زیادہ گئے. تو کیا اس قسم کے بھی ایریاز کی ٹارگٹنگ ہوگی, کوئی مائگریشن پالیسی بنے کیا؟ لیکن آپ کے نزدیک سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, جو وزیر اعظم بھی کہتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی کہتے ہیں, ناصر شاہ صاحب کو تو نہیں سمجھ آ رہی, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. واٹ از سمارٹ لاک ڈاؤن اور کیسے ہوگا؟ ہاں جی, اچھا جی, ایسے ہے کہ جیسے ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا, اور اچھا ہے کہ انہوں نے یہ ریکگنائز کیا کہ ابھی اس وائرس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس کے ساتھ رہنا ہے مالک. آپ نے پہلے بھی بات کی, اگر یہ 12 مہینے 18 مہینے 24 مہینے رہے گا تو پھر میرے خیال میں ایک قسم کی جو یہ بحث ہو رہی ہے اس کے ختم کرنے کا بیسٹ طریقہ بھی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن زیادہ سخت یا زیادہ نرم سے تو بہتر ہے کہ ہم یہ کریں کہ لاک ڈاؤن کے بعد کیا کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جب زندگی کھلے گی تو وہ کیسے چلے گی, اور اس میں ہم پریکاشنز کیسے لیں گے. اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جو بھی سیکٹر آپ کھولیں گے اس کو کیسے کھولیں گے. مثلاً جب ٹرانسپورٹ سیکٹر کھلے گا, جب ایئر لائنز اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلے گا تو پہلی کی طرح تو نہیں چل سکے گا. واٹ دیٹ مینز از کہ اس میں آپ کو شاید ایک سیٹ خالی ایک سیٹ بھری ہوئی لگانی پڑے گی. یہی چیز فیکٹریز میں, یہی چیز ریٹیل میں. ایک تو اس کا یہ آنسر ہوا. دوسرا یہ ہوا, اور پورا ملک کر رہا ہے, جیسے ہی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھتی جائے گی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیسٹنگ کو استعمال کرتے ہیں کہ جو بندے جو ہے وہ انفیکٹ ہوتے ان کو گھر میں رکھیں تاکہ بندوں کو پتہ ہو. لیکن اس میں ایک چیز میں وارن کروں مالک کہ جتنی بھی ہم ٹیسٹنگ کریں شاید وہ کم ہو, کیونکہ امریکہ میں تقریباً 2 لاکھ ٹیسٹ دن کے ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں شاید 20 لاکھ ہونے پڑے. تو 20 لاکھ ٹیسٹ تو کئی دن میں یہاں پہ نہیں ہو سکتے, اٹ از آؤٹ آف دا کوسچن. لیکن وہ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی استعمال کی جا سکتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جہاں پہ رسک زیادہ ہے تو اس ٹیسٹنگ کی انفارمیشن سے کیا کرنا ہے. تیسری چیز, اس کے ساتھ جس طریقے سے آپ گلی محلہ ولیج کاؤنسل یونین کاؤنسل ضلع کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس سے فرق پڑتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو 2 کام ہم کرنے لگے. ایک تو یہ کہ ہم ہر ضلع کے لیے اسٹریٹجی تھوڑی مختلف بنا رہے ہیں. آبویسلی پشاور کراچی اور لاہور کی طرح ایز این اربن ہب یہاں پہ وائرس کا اسپریڈ زیادہ تیز ہے, اور پشاور کو تقریباً ایک صوبے کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے.
لیکن کچھ جو ہمارے اضلاع ہیں ساؤتھ میں لکی مروت لے لیں, نارتھ میں چترال لے لیں, کوہستان لے لیں, جہاں پہ ڈیزیز کا اسپریڈ بھی کم ہے, وہاں پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ضلع کے اندر اگر لوگوں کو زیادہ نہ چھوڑا جائے تو ضلع کے اندر زیادہ اوپن موومنٹ رہ سکتی ہے. باہر جو ہے آپ اگر موومنٹ ریسٹرکٹ کریں تو وہاں پہ وائرس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے, اور اس کی مثال جی بی اور آزاد جموں کشمیر دونوں ہیں جو کہ تھوڑی زیادہ ریموٹ ہے. آپ لوگ جس کو کہتے ہیں انڈکلیئرڈ ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ وہاں پہ چلائیں گے؟ نہیں جی, ان اضلاع میں تو اگر آپ دیکھیں رسک کم ہے تو آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے, آپ کو اپنے ریسورسز جو ہے وہ استعمال کریں. یہ آپ نے جو بات کی ہرڈ امیونٹی کی, دیکھیں ہمیں تو جو کرنا پڑے گا, ہمیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانا پڑے گا, لیکن اگر ویکسین نہ آئے یا اگر دوائی نہ آئے تو جو سائنس کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وائرس تب تک رہے گا جب تک زیادہ لوگ انفیکٹ نہیں ہوں گے. اس میں ایک کاؤنٹر ویو ضرور ہے, اور اللہ کرے کہ وہ صحیح ہو, کہ شاید کچھ جو فیکٹرز ہیں یہاں پہ ہیٹ کے, ویکسین کے, وہ ہیلپ کریں. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ وی ڈونٹ فال انٹو دی ٹریپ. تیمور یہ بتائیے کہ کے پی کا اتنا برا حال کیوں ہے؟ آپ کی شرح اموات نیشنل شرح اموات میں ڈبل ہے, آپ کا جو سا نمبر آف کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ڈسپرپورشنٹ ہیں باقی صوبوں کے مطابق. اس کی اتنی زیادہ وجہ کیوں ہے؟ اور ہمارے پاس ہم پشاور کی اور دوسری جگہ کی ہم جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بالکل آپ کا لاک ڈاؤن امپلیمنٹ نظر نہیں آتا. اچھا جی, 3 چیزیں کہی ہیں, اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز اتنی محنت کر رہے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اور صحیح ہو جائیں گے. مالک 2-3 دن جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ یا لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی کمی آئی تھی, لیکن رمضان کے بعد تو ہمارا شاید یونیک لاک ڈاؤن ہے. 4 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے, اور نہ ریسٹورینٹ ٹیک اویز نہ کچھ بھی رہتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد میں اس سے زیادہ اوپننیس ہے, اور اسی لیے کیا ہے کہ ہم کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اب جو 2 آپ نے اور باتیں کی وہ بڑی ضروری ہیں. دیکھیں برے حالات جو ہیں وہ ریلیٹیو ہم بات کر رہے ہیں. میں 2 چیزیں جانتا ہوں. ایک, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رپورٹنگ جتنی ٹرانسپیرنٹلی اور جتنی کنسسٹنٹلی ود WHO اسٹینڈرڈس کریں. اس کا ایک مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کرونا پازیٹیو ٹیسٹ ہو اور ہم ڈیتھ کے بعد بھی ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ پازیٹیو آئے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہمیں اس کے کانٹیکٹس کو ٹریس کرنا ہوتا ہے. اس سے ہماری ماڈلنگ میں بھی ہمیں جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے, ہم ایکچولی جان سکتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا, میں نے پوچھا بھی ہے لیکن ابھی مجھے کلیئر آنسر نہیں ملا کہ آیا سارے صوبے یہ ڈیتھس ایک طرح سے میجر کر رہے ہیں یا نہیں. جیسے مثلا کراچی میں چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو 16-17 کیسز آئے تھے پوسٹ ڈیتھ, جو ان کو خدشہ تھا کہ کرونا پازیٹیو ہے, لیکن انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے تھے. ہمارے جو ہے اس طریقے سے 20 سے زیادہ کیسز ہیں. اس طرح سے ہماری انفارمیشن پہ بڑی اسٹرکٹنس ہے, اور یہ کچھ ممالک میں ہے جہاں پہ فیڈرل سیٹ اپ ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں, میں تیمور یہ پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین, آپ پنجاب میں اس وقت 2 سوال ہیں آپ سے. جو اموات ہو رہی ہیں, کیا تمام ہاسپٹل ڈیتھس کا, چاہے وہ کرونا وائرس پیشنٹ ہے یا نہیں ہے واٹ ایور, کیا سواب لیا جا رہا ہے, منہ اس کا ایک سیمپل لیا جا رہا تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کا کرونا ریلیٹڈ ڈیتھ ہے کہ نہیں ہے, کہ نہیں کر رہے ہیں ہم؟ نہیں, میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. ہم نے تو پہلے دن سے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی سسپیشس, ایون اف دا پیشنٹ ہیز کم ان نیگیٹو یا کسی اور چیز کے لیے بھی آیا اور ہمیں ذرا سا بھی شک پڑے کہ اس کی ڈیتھ جو ہے اٹ مائٹ بی ریموٹلی ایون کنیکٹڈ ود کرونا, ان کا باقاعدہ سواب لیا گیا ہے. اور اس لیے ہمارے بہت ساری جو ڈیتھس ہیں وہ بعد میں پازیٹیو آئی ہیں, اور تاکہ جس طرح تیمور نے کہا وہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کو پھر ٹریس آؤٹ کرنا پڑتا ہے ان کی فیملیز کو, اور آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھئی سب آپ نے ایک فریز یوز کیا ہے جس پہ ہمیں شک ہو کرونا ریلیٹڈ ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر کوئی سمٹمز نہیں ہیں, ایک بندہ ہاسپٹل میں مرتا ہے, پوسٹ مارٹم کرتا ہے, تو آپ ہر ڈیتھ کا سواب کر رہے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرا خیال ہے دیکھیں نا مالک, ایک ہاسپٹل کے اندر پوسٹ مارٹم ہیمریج کی وجہ سے کسی خاتون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے,
when we know clearly that she is suffering from postpartum hemorrhage and died because of that, تو میرا خیال ہے کہ we are not suspecting COVID where she is concerned. اور میرا اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسا کوئی بھی مریض جس کو خدا نہ خواستہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ہے, اینی پیشنٹ who has come in with a CVA, اینی پیشنٹ جس کو ہارٹ کا کوئی لگتا ہے, ان کا ہم سب کا we try our level best کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب I've asked you this question. ایک منٹ, ایک سیکنڈ مالک جی, ایک مالک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خاص طور پہ, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے لاہور میں سب سے زیادہ تعداد ہے مریضوں کی, تو ہمیں یہ بھی فکر تھی یہ نہ ہو کہ ڈیتھس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں نہ ریکارڈ ہو رہی ہوں, اور یہ نہ ہو کہ بیریلز جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہوں اور ہمیں ان کے بارے میں خبر نہ ہو. تو میں نے ایک دفعہ ایک پہلے پروگرام میں بھی بتایا کہ ہم نے باقاعدہ جتنے بیریلز ہوئے فرام دا منتھ آف جنوری 914 ہمارے جو بیریل گراؤنڈز ہیں لاہور کے, ان کی ساری ڈیتھس جتنی ہوتی ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں, ان کو باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ بھئی کوئی از دیر اے ہیوج انکریز ان دا نمبر آف ڈیتھس, یہ نہ ہو تو اٹ از ناؤ ایٹ دا مومنٹ اے پیٹرن which was very similar to what we saw last year. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں اس وقت دیکھیں, ایک سیکنڈ جی میرا یہ کویسچن پوچھنے کا ایک پریسائز ریزن تھا, وہی پھر میں ناصر شاہ صاحب سے پوچھنا ہے. ایک دن پہلے کراچی میں ایک ڈیتھ ہوئی اور میں اس ینگ مین 34 ایئر اولڈ 34 سال کا نوجوان, بڑی میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, وہ ریسرچ بھی کر رہا تھا, جرنلزم بھی کر رہا تھا, کمز فرام اے ویری گڈ بیک گراؤنڈ. اچانک شاک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کا کاز آف ڈیتھ سم شاک لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے 2 دن پہلے ان کے چچا کی کورونا سے ڈیتھ ہوئی. میں واشنگٹن پوسٹ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا ہوں, بڑی لمبی سے میڈیکل چھپا ہوا ہے انالیسس, جس میں امریکہ میں انہوں نے بہت زیادہ ایک سرج نوٹ کیا ہے, انکریز نوٹ کیا ہے ینگ لوگوں میں شاکس کا, اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کرونا سے ریلیٹڈ ہے, ایکسپوجر سے سب کچھ, جس کا ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ریزن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیوں تمام ہاسپٹل ڈیتھس کا نہیں کر رہے. ہمیں اس وقت کوئی ریلیشن اس ڈیزیز کا بہت چیزوں سے نہیں پتا, اس کو ابھی تک آپ ڈیزیز کو سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ جس پہ ہمیں شک ہو, ابھی تو ہمارا شک ہمیں اس ڈیزیز کی سمجھ نہیں ہے, اور اب وہاں پہ اب شاکس بھی ینگ لوگ زیادہ مر رہے ہیں. یہاں میں ایک 34 سال کے بندے کو جانتا ہوں جو کل مرا ہے, اور اس کے 2 دن پہلے اس کے چچا کا کورونا سے ڈیتھ ہوئی تھی. وہ اس پیٹرن میں فٹ ہو رہا ہے جو امریکہ میں پیٹرن نظر آ رہا ہے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم زیادہ ٹیسٹ کریں, ڈیتھ کا بھی ہمیں ایکچوئل پتہ تو لگے, حقیقت تو آئے سامنے. میرا خیال یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اوپر اگر ہمیں لگے گا کہ بہت زیادہ ڈیتھس کو خدا نہ خواستہ بغیر وجہ کے ہو رہی ہیں اور شوق کی ہو رہی ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ینگ بوائے ڈائیڈ آف شوق, تو نیچرلی ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اٹاپسیز تو کرتے نہیں ہیں. باہر کے ملکوں کے اندر جو بھی ڈیتھس ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ اٹاپسی ہوتی ہے تاکہ ریزن اسرٹن ہو. ہم وہ اٹاپسی تو یہاں پریکٹس نہیں کرتے. سو اس وقت جو آپ نے فرمایا, ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیتھ کو انویسٹیگیٹ ضرور کریں, اور اگر خدا نہ خواستہ نمبر آف ڈیتھس جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہیں اور ہمیں لگے کہ یہ بڑھ رہی ہیں, تو شاید ہر ڈیتھ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. لیکن فار دا ٹائم بینگ میں غلط بیانی بالکل نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کہہ کے کہ ہر ڈیتھ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ جس ڈیتھ پہ ہمیں لگتا ہے کہ ریموٹلی بھی چانسز ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کے کیونکہ چچا کا ڈیتھ ہوئی ہے 2 دن پہلے, تو ایسے ہمارے پاس اگر کیس آتے ہیں تو ہم ان کا ضرور. ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہوئی جس کے اندر پتہ چلا کہ جی وہ جنازہ اٹینڈ کرنے گئے تھے آف سمبڈی وتھ کرونا, تو ہمارے پاس وہ آئے ڈسیمنیٹ DIC کے ساتھ آئے, تو ہم نے ان کا جب ٹیسٹ کیا تو ہی کیم آؤٹ کووڈ پازیٹیو. اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں, یہ نہ سوچئے کہ ڈیزیز کے بارے میں بہت کچھ اب اس وقت ڈیزیز کے بارے میں انفارمیشنز آ گئی ہیں بہت حد تک. دیکھ یہ جو شوق کی بات ہے یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کے بارے میں 2-3 مہینے سے پتہ, کہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتے ہیں وہ سائٹوکائن شاک ہوتا ہے, ملٹی آرگن فیلئر ہو رہا ہے, اس کے اندر ڈسیمنیٹڈ انٹرواسکولر کوآگولیشن ہو رہی ہے. اسی کنڈیشن کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کارڈیومایوپیتھی ہو کے ہارٹ اٹیک, یعنی آپ جس چیز کے بارے میں بندے کو ویسے کوئی سانس کی تکلیف نہیں ہے, the person died. So there are various ways it is presenting itself. لیکن جہاں تک دیکھیں اس وقت جو تیمور نے بات کہی وہ سب سے اہم ہے. ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنے چاہیے کہ اب زیادہ سے زیادہ ہم ٹیسٹ کریں, ٹیسٹ کر کے اور لوگوں کو باقاعدہ اسیس کرنا شروع کر دیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا,
تھوڑا سا اس کے اوپر آپ یہ ضرور سوچئے. اب جیسے فار ایگزامپل پنجاب کے اندر 36 اضلاع کے اندر 13 اضلاع ہمارے ایسے ہیں جن میں بہت کم کیسز ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں باقاعدہ ہم اس وقت سیمپلنگ کر کے اور زیادہ سے زیادہ انشور کر لیں کہ وہاں کم کیسز ہیں. اب جس ضلع کے اندر جیسے تیمور نے کہا جس ضلع کے اندر مریض نہیں ہیں, بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, ان ضلعوں کو آپ کھولنے کا ضرور سوچ سکتے ہیں. لیکن جن ضلعوں کے اندر زیادہ ہیں جیسے لاہور ہے, لاہور از اے بگ ایپی سینٹر, اس کی پنڈی ایپی سینٹر ہے, تو یہاں ہمیں باقاعدہ سینسس بلاکس کر کے اور ان کے اندر ایریاز جو ہیں یو مائٹ ہیو ٹو کلوز ڈاؤن سم ایریاز, بالکل ٹوٹل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, کچھ ایریاز میں ریلیکس کرنا پڑے گا. اب لاہور جیسے شہر کے اندر جس کے اندر کوئی تقریباً 1.25 کروڑ کی آبادی ہے, یو ہیو ٹو تھنک آل دیٹ اٹس ویری وائڈلی اسپریڈ آؤٹ. یہ ساری چیزوں یہ سوال ناصر شاہ صاحب اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کیا بات چل رہی ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا بدصورت کیوٹ کیسا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کیا اس طرح میپنگ کر رہے ہیں کہ کس ضلع کے اندر کس ڈسٹرکٹ کے اندر زیادہ ہے, کہاں کم ہے, اور وہاں پہ اس کے مطابق کچھ 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ ریسورسز ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ آپ زیادہ ڈاکٹرز زیادہ اکوپمنٹ بھیج سکتے ہیں, دوسری جگہ سے نکال سکتے ہیں. دوسرا یہ سارا تو کیا سندھ میں کوئی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ سر بالکل کم و بیش یہ ساری چیزیں ہم سب ایک جیسی ہی کر رہے ہیں. ہم یہ بھی چلیں نہیں کریڈٹ لینا چاہتے کہ ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور ہم نے زیادہ کی ہوئی ہیں ساری چیزیں. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں چلیں کوئی نام جو بھی تجویز کر دیں, میری قابل عزت و احترام بہن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ دیں, میرے محترم بھائی ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب وہ نام کر دیں, آپ وفاق سے پوچھ لیں جو نام کہیں ہم وہی لاک ڈاؤن کہیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمیں تو خواہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایلیٹ نے اشرافیہ نے بیٹھ کر ایک دم لاک ڈاؤن کی بات کی. ہم نے مرحلہ وار آپ کے سب کو علم میں ہے کہ پہلے تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا اور اسی طرح دیگر صوبوں میں بند ہوئے, پھر آہستہ آہستہ دیگر چیزوں پر یہ عمل درآمد ہوا. اور جیسے ماہرین نے کہا ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا. اب بھی یہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. اس کے لیے ہر چیز کی علیحدہ سے ایس او پیز بنانی ہوں گی. جیسے ٹرانسپورٹ کی بات کی تیمور خان نے, بالکل ایک سیٹ چھوڑ کے ہماری بھی یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے. یا دیگر جو بزنسز ہیں, ایک دن کھولنا ہے ایک دن بند رہنا ہے, ایک دکان کھولنی ہے, یا جیسے بھی وہ اس پر عمل کر سکیں, وہ ہمیں اب یہ لمبے عرصے کے لیے ہے. تو اب جو نام آپ کہیں سر ہم وہی نام رکھ لیں گے, لیکن خواہ ایک وہ نہ ہونا چاہیے, ایک طرح سے کنٹروورسی نہ ہو. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سر ہم کام کریں, اور یہ ساری چیزیں یہ ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں بالکل ایسے ہی ہیں. جس ڈسٹرکٹ میں زیادہ اندیشہ ہے وہاں پہ زیادہ اس پہ ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں, انتظامات کیے جا رہے ہیں. جو اس طرح کے ہر پروونس میں مختلف علاقے ہیں, کہیں شہری علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, ریگستانی علاقے ہیں, کچے کے علاقے ہیں جو دریا کے ساتھ ساتھ ایریا ہوتا ہے, کوہستانی علاقے ہیں. تو ہر جگہ تو مختلف ہے نا, وہاں پہ تو ہر اس وقت بھی علیحدہ سے ہر لحاظ سے چاہ رہی ہیں ساری چیزیں. لیکن یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ ابھی آپ نے کے پی کی بات کی, دیکھیں کے پی گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. کل چیئرمین بلاول صاحب نے جو بات کی تھی, تمام صوبوں کے لیے کہا تھا وفاق سے کہ وہ سپورٹ کریں. ظاہر ہے یہ ان کی گورنمنٹ کے ہیں تو یہ تو بات کریں گے ان کی سپورٹ کی, لیکن وہ پوری سپورٹ نہیں ملی. کے پی میں کیسز کیوں زیادہ ہیں؟ یہ وفاق کی ذمہ داری تھی. کیسے بنتی ہے کہ وہاں پہ بارڈر جو ہے افغانستان کا, وہاں سے بھی لوگ آئے, ان کا بھی صحیح نہیں آیا ڈیٹا. ہم نے خود ایف آئی اے سے ڈیٹا لیا کہ جو تفتان سے لوگ آئے تھے شروع میں, جس میں ہمیں بتایا گیا کہ 1500 کے لگ بھگ سندھ میں آئے ہیں, کچھ پنجاب میں گئے ہیں 4000, اس طرح کے پی میں دیگر, جو وہ ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. وہ وفاق کی ذمہ داری تھی. یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں, وفاق بھی کام کر رہا ہے, یہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ, لیکن یہ جو الزام آتا ہے نا اس پہ پھر ہمیں کچھ نہ کچھ جواب دینا, اور یہ جواب نہیں دینے چاہیے. میں اس بات کا, ہم سب لوگ حامی ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کو بچانے کی بات کرنی ہے یا آپس میں دستوں کے اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب بریک لینی ہے, میں نے بریک لینی ہے, لیکن اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں کہ غصہ اس بات کا ہے وفاق کو کہ آپ لوگوں نے پرسیپشن کی جنگ جیت لیا. گراؤنڈ پہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے, لیکن آپ نے ہوا باندھ دی پہلے شروع میں. پالیسیز آپ کی ساری ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن میں آپ لوگ باقیوں والا ہی حال ہے.
میں بتاتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن ہم کیوں کامیاب نہیں ہوئے 100%. کیوں سر؟ یہ جو مکس میسیجز آ جائیں گے, میں کچھ کہوں گا پھر یاسمین آپا بھی ناراض ہوں گی, تیمور بھائی بھی ناراض ہوں گے, جو پہلے دن آ کر پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے اس طرح بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کر دیا, غریبوں کا نہیں سوچا. لوگ باہر آ جائیں گے اور لوگ کیسے وہ کریں گے. اب یہ مطلب اوپر کی لیول سے پرائم منسٹر صاحب سے اوپر کون ہے اور پاکستان میں جس کے پاس پاورز ہیں؟ تو لوگوں کو جب یہ بات کہیں گے تو وہ کیا آگے سے ہمارا کس بات پر عمل ہوگا؟ یہیں پہ میں بریک لیتا ہوں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. میں یہیں بریک لیتا ہوں. سنیں انفورسر یا ایک منٹ صرف میں کہہ دوں سر کہ ہم نے تو اپنے یہ بھائی بہن ہیں نا ہمارے, ہم ان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا. کسی مفتوحہ علاقے میں, کسی دشمن کے علاقے میں تو نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہیں کہ جی ان کو جو نہ مانے گولی مار دو, جی ان کو الٹا لٹکا دو. یہ ایسا تو نہیں ہے, ہمارے اپنے ہیں یہ, ان کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. میں یہی سوال چھوڑے جا رہا ہوں, میں یہی سوال ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے لیے اور تیمور خان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آ کے پرائم منسٹر کا میں بیان سناؤں گا کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن تو سمجھ آ گیا. آج انہوں نے بات کی ایلیٹ لاک ڈاؤن, یہ کیا ہے؟ اور دوسرا کیا اگر ملک کے وزیر اعظم ایسی بات کریں گے تو وہ کیا ایک نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ غیر ارادی طور پہ ایک نئی کلاس وار کو تو نہیں فروغ دیں گے, ہیوز اور ہیو ناٹس کی, درمیانی طبقے کی, اپنے سے بہتر لوگوں سے؟ اس پر ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے جانے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ وزیر اعظم نے آج ایک بات کی ایلیٹ لاک ڈاؤن کی. ذرا وہ سنتے ہیں کیا بات کی. وہ غریب آدمی, وہ رکشے والا, وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ نہیں, امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 یہ امیروں کو بھی آتا, تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے, سوچا نہیں کسی کا. انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا پاور ایلیٹ کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن کا سین تھا. مجھے تیمور صاحب, پرائم منسٹر کی یہ بات سمجھ آ گئی, 6 ماہ سال ہمیں رہنا پڑے گا. پرائم منسٹر کا مجھے وہ بالکل کنسرن ہے, لیجٹیمیٹ کنسرن ہے, سمجھ آتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے. کون سی ایلیٹ ہے جو لاک ڈاؤن چاہتی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. بزنس ایلیٹ چاہتی ہے کاروبار کھولے, ٹریڈنگ ایلیٹ چاہتی ہے کاروبار کھولے, پولیٹیکل ایلیٹ چاہتی ہے کہ ان کا دھندا بھی ٹھیک چلتا رہے. یہ کون سی پاور ایلیٹ ہے جس کو ریفر کر رہے تھے پرائم منسٹر؟ علیق صاحب زیادہ اس کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں. میرے خیال میں تو جواب بڑا سمپل ہے, بیکاز جب بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملے کرونا وائرس سے پہلے بھی, جو ان کی پرو پور تھنکنگ ہے وہ بڑی کنسسٹنٹلی نظر آتی ہے. یہاں پہ جو ان کا مطلب ہے, آئی ایم ویری ویری کلیئر, جو ان کا فوکس رہا ہے احساس پہ. آج جو انہوں نے اناؤنس کیا, جن لوگوں نے اپنے جابس کھوئے ان کے لیے پیکیج, تو جو ایک وہ فلیگ کرتے ہیں کنسسٹنٹلی, انہوں نے 1-to-1 ڈسکشنز میں کیے, وہ جب پشاور بھی آئے تھے انہوں نے کیے, کہ جو ہماری تھنکنگ ہو وہ صرف ہماری اپنی کلاسز کے لیے نہ ہو, ان میں سارے طبقات جو ہیں وہ شامل ہوں. اور اس کی ایک میں مثال دے دوں, یہ پرائم منسٹر صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے ملک میں جو لاک ڈاؤن کے کانسیکوینسز ہوں گے وہ انانٹینڈیڈ ہوں گے, بہت سے لوگوں نے تنقید کی. لیکن بعد میں وہی تھنکنگ فائنینشیل ٹائمز میں, وال اسٹریٹ جرنل میں, گارڈین میں, اکانومسٹ میں, دنیا کے ہر پریسٹیجیس انٹلیکچوئل نیوز کے پبلیکیشن نے اس پوائنٹ آف ویو کا اظہار کیا. تو آئی تھنک جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہ ان کی تھنکنگ کے ساتھ, ان کی ویژن کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. شاہ صاحب, آپ کے نزدیک پاور ایلیٹ کون تھی؟ سر میں کیا عرض کروں, چلیں سندھ میں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ, ماہرین کے کہنے پہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا, فیصلہ کر دیا. پنجاب میں کیا قمر زماں قاہرہ اور حسن مرتضیٰ نے کیا تھا لاک ڈاؤن کا فیصلہ, یا کے پی میں ہمایوں خان یا ہمارے وہ جو دوسرے پارٹی کے یا کسی اور ANP والوں نے کیا ہے لاک ڈاؤن, یا بلوچستان میں, اسلام آباد میں کس نے کیے؟ اب تو مطلب یہ سب نے سوچ سمجھ کے جو ڈاکٹرز نے کہا, آج پورے پاکستان کے ڈاکٹرز
پوری دنیا کے ڈاکٹرز جو بات کہہ رہے ہیں سب نے اس کو فالو کیا، اور غریبوں کی بالکل بات صحیح کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، لیکن ان کے لیے ٹھیک ہے یہ پروگرام جو شروع کیے گئے. میں ایک صرف عرض کروں کہ یہ جو بسپ کا ڈیٹا کے مطابق جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا پہ احساس کے پیسے دیے گئے ہر جگہ پہ، مجھے بتائیں وہ کیا پراپر طریقہ تھا؟ اسپاٹ نہیں بنا دیے گئے اس وائرس کے پھیلانے کے کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر دیا گیا. وہ تو ایک سیکنڈ ایشو ہے، اس کو ہم نے بالکل پروگرام کیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں اگر ٹیلی کام کمپنیز کو انوالو کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے. ڈاکٹر یاسمین جسٹ ہیو اے منٹ. بالکل زیادہ پورا کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر یاسمین جس صاحب آپ کا آخری منٹ رہ گیا ہے، آپ کو کوئی یہ سمجھ آئی ہے؟ I genuinely want to understand کہ کون سی پاور ایلیٹ لاک ڈاؤن کروانا چاہتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی پرائم منسٹر کی بات. دیکھ نہیں، میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اہمیت اس بات کو پہلے دن سے دی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے جس دن سے ہم بات اس پہ کر رہے ہیں. ایون وین وی ور ان دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل، ان کا میجر کنسرن یہ تھا کہ یہ نہ ہو ہم ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس ڈیسیجن پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غریب آدمی پہ اس کا کتنا برا اثر پڑے گا. ہمیں ہر طریقے سے ہر وقت یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کا اثر جو سب سے زیادہ مسئلہ بنے گا وہ غریب آدمی کے لیے جو خاص طور پہ دہاڑی دار ہے. اور جو بھی انہوں نے ایکشن اس پچھلے 6 ہفتے کے اندر لی ہے وہ اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ احساس پروگرام تھا. کیا آپ کے نزدیک ڈاکٹر صاحب تمام ہیلتھ منسٹرز کو، کیا آپ کے خیال میں اگر ایک کانفرنس ہو، فلنتھراپسٹ جو ہیں ڈاکٹر یاسمین ویری کوئکلی اگر آپ کے خیال میں اگر concern for the poor which he has been constantly speaking about, and I think ان کی بات بالکل صحیح ہے. Sir, I have run out of time. Thank you very much. ناظرین میں صرف اتنا کہوں گا، I think اگر پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ایک میٹنگ کال کریں، اس میں چاروں آپ کے 5 چیف منسٹرز ہوں اور ہیلتھ منسٹرز ہوں، تاکہ وہاں بیٹھ کے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی طے ہو جائے. سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی لاک ڈاؤن ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری ڈیفینیشنز مختلف ہیں. یہ قومی مسئلہ ہے، کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. اور ٹیم کے کپتان، ٹیم پاکستان کے کپتان بہرحال پرائم منسٹر ہیں. آئی تھنک اف ہی لیڈس فرام دا فرنٹ اور ان سب کو ساتھ لیں اور ایک ڈیفینیشن پہ طے آ جائے اور ایک اسٹریٹجی بن جائے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لگتا بھی یہ ہے کہ ہر ایک کی، ہر چیف منسٹر کی، ہر صوبے کی اپنی ڈیفینیشن ہے. لیٹس ڈیسائیڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، اس کا سرٹن SOPs بن جائیں کہ ضلع کس طرح ٹریٹ ہوں گے، دوسری جگہ کیسے ٹریٹ ہوں گی، کہ کون سے سیکٹرز اس پروونس کی نیڈ کے مطابق، اسپریڈ کے مطابق کیسے ہوں گے. اسٹریٹجک یہ طے کر لیں، ٹیکٹیکل صوبے خود طے کر لیں گے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.